लोगों ने कौम की ले ली है किस्मत अपने हाथ में, किस्मत अपने हाथ में। I'm allergic to bullshit. Bullshit. मेरे देश में है इम्कान बहुत, आस उम्मीद अरमान बहुत। एना गंजियां ने नपले पतंगे सीज खान दिया खदी उमंगे एक्सटेंशन द बैग रोले तायो चीफ दी बोलती भी बंदे। कोई रूल नहीं है, रूल यही ये बात सही। तारीख ने की, तारीख ने की अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चाराए हिजरां का कुछ असर ही नहीं। कहां से आई निगारे सभा किधर को गई, अभी चिरागे सरे रह को कुछ खबर ही नहीं। अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, निजात दिदाओ दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। नाज़रीन, हम दोष वक्त को दें, अपनी किस्मत पर रोएं या अपनी कोशिशों का खुद ही मजाक उड़ाएं कि हम जिसको हीर समझकर उसके रांझे हो जाते हैं, जोगी बन जाते हैं, बाद वसल मालूम होता है कि वो हीर नहीं कोई कैदो था। हम मजनू जिस लैला के होते हैं वो लैला नहीं कोई धाड़ती चिल्लाती बदरू निकलती है। जरा गौर तो कीजिए, जनरल अयूब की जा तलबी को हमने इनकलाब समझा, मगर पता चला कि वो हमारी तरक्की के नाम पर दरिया बेच गए। हमने जनरल याया की चाबक दस्ती को मुल्क की सलामती का जामिन समझा, मगर जब होश में आए तो मुल्क टूट चुका था। जनरल ज़ियाउल हक की आइन शिकनी को हमने इस्लामी इनकलाब की नवीद समझा, वो गए तो हमें पता चला कि हीरोइन और क्लैशनकोफ नाम की चीजें भी इस दुनिया में होती हैं। शिया सुन्नी को और सुन्नी शिया को अपने अपने इस्लाम की खातिर कत्ल भी कर सकता है। हमने जनरल परवेज मुशर्रफ की तमन्ना इक़्तिदार को एहतसाब ख्याल किया, वो गए तो पता चला कि पूरा मुल्क करप्शन में डूब गया है। हमने 9 मार्च 2007 की काली सुबह के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया और ये सोचा कि इस अंधेर नगरी से उम्मीद का सूरज उभरेगा। हमने आरज़ुए अदल की और ख्वाहिश एक ऐसी रियासत की जो माँ के जैसी हो, सबसे प्यार करे, कौमी सलामती के नाम पर गद्दारी के पर्चे ना काटती फिरे। मगर अफसोस, बेपनाह अफसोस कि ये उजाला नहीं था बल्कि ये एक चमकता अंधेरा निकला। इल्जाम माइंड यू मेरा नहीं, अली अहमद कोर्ट, जस्टिस तारिक महमूद और आसमा जहांगीर का है। मेरी तो बस जिसारत है कि मैं ये इल्जाम दोहरा रही हूँ। लेकिन ये कौम ख्वाबों के पीछे भागने वाली है। कभी इकबाल के ख्वाब को हकीकत का रंग देती है, कभी कोई नया ख्वाब बुन देती है। इलाही इस कौम के जज्बों की खैर, दर्द जो सीनों में बाकी है इसे दवाम मिले, जो आरजुएं लुट गईं उन्हें हकीकतों के रूप मिले। उन लुटी तमन्नाओं की खैर के तड़प जिंदा और जावेद है। जो बात ख्यालों में है वो अब हर लय से झलकती है, हर सुर से टपकती है, हर ताल से धलकती है। नाज़रीन, फौजी अदालतें, नए सूबे, गैस की लोड शेडिंग, NRO, मेमो स्कैंडल, इस सारी सूरत हाल में इब्रारुल हक और शहजाद रॉय के सियासी सुरों के मुंतज़िर रहिए। आमिरों ने मराया, सिकंदर मिर्जा आया, इसने नहीं चलाया। जनरल अयूब खान आया, मार्शल लॉ लगाया, मिर्जा को माजूल बनाया, 65 का जंग लड़ाया। फिर बाद में आया याया, आधा पाकिस्तान गवाया, फौज को कैद कराया, बांग्लादेश चिनाया, इसने नहीं चलाया। तारे वादे सिग्नल दिल सब कुछ तोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। कोई रूल नहीं है, रूल यही ये बात सही। तारीख ने की, तारीख ने की अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे। परवेज मुशर्रफ आया, नवाज शरीफ को हटाया, अगवा का केस चलाया, 100 तनख्वाह बढ़ाया, कर्जे वापस कराया, उम्र कैद सुनाया, मुल्क बदर भी कराया। ऐसा काम कराया कि तारिक को तूने भगाया, खुद को सदर बनाया, रेफरेंडम कराया, खुद को चुनवाया, इंतखाबात कराया, जमाली साहब को वजीर आजम बनाया। जमाली ने जुर्रत और बहादुरी यही दिखाया कि अपना मोहल्ला आजाद कराया। सब हजम किया, सब खत्म किया, हम फिर देंगे वो खाएंगे।
پیچھے ہے ہٹ جائیں اگر بیکنگ تو گئی ووٹنگ بھی گئی ووٹنگ بھی گئی. شہزاد رائے نے گانا بنایا, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. اینجینا جولی آیا, بابا صاحب کو واپس سمجھ آنے میں کا شکریہ. آیا. ہر روز آپ سیاستدانوں کو سنتے ہیں اسی پلیٹ فارم سے, ہر روز ہم کوشش کرتے ہیں کہ حل آپ کے سامنے لائیں, مگر ہر روز گھر جاتے ہوئے یہی خیال ذہن میں ہوتا ہے کہ فوڈ فار تھاٹ, ایک نئی تمنا, ایک نئی امید. اس قوم کو جگانے کے لیے وہ دانشور, وہ آرٹسٹ, وہ لوگ کہاں گئے جس کو یہ قوم جن پہ بھروسہ کرتی ہے, جن کی باتیں سن کے جو ہے وہ آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سہارا فار لائف ٹرسٹ نامی فلاحی ادارے کے بانی اور 19 دسمبر 2011 کو تحریک انصاف جوائن کرنے والے ابرار الحق صاحب. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آج زندگی ٹرسٹ کے بانی صدر شہزاد روئے صاحب, پاپ آرٹسٹ ہیں, دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. شہزاد, I'm going to begin with you. آپ خود کہتے ہیں you're allergic to bullshit. یہ فرمائیے اس ملک میں کون کس سے bullshit کر رہا ہے؟ یہ جو گانا بھی جو ابھی پلے کیا آپ نے, اپنے الو, اس کے اندر ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ اردو میں اس کا مقصد ہم نے یہ لیا ہے کہ اپنے الو, ہر کوئی اپنا الو سیدھا کر رہا ہوتا ہے. اصل میں اس کا مقصد یہ ہے. تو میں اپنے ابو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا جب ہم گانا لکھ رہے تھے, جب یہ بلوچ مجھے ملا, تو اپنے الو, ہر کوئی اپنا الو سیدھا کر رہا ہوتا ہے. میرے ابو نے مجھے کہا, تو ندیم بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ اپنے الو کتنے ٹیڑھے اب تک ہوئے نہ سیدھے. تو اصل میں ہم یہ اس گانے کے اندر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو ریزن ٹو بلیو ہے اس ملک کے اندر کہ ٹیلنٹ بہت ہے وہاں میں. آپ دیکھیں یہ بلوچ جعفر آباد میں رہتا ہے اور اپرچونٹی ملنے سے یہ آگے آ گیا ہے, تو ٹیلنٹ تو بہت ہے. اگر اپرچونٹی مل جائے اور یہ بکواس نہ ہو ساری, تو ہمارے ملک میں آئنسٹائن بھی موجود ہیں اور بہت زبردست لوگ اس طرح کے موجود ہیں, بٹ ان کو اپرچونٹی نہیں دی جاتی اس ملک کے اندر. دوسرا ایک انٹرسٹنگ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں ابھی ایک ریموٹ ایریا میں کانسرٹ کر رہا تھا, تو ایک 70-75 سال کے بابا تھے, وہ مجھے آگے کہتے ہیں کہ تو وہی بچہ ہے جو اس بلوچ بابے کے ساتھ ٹی وی پر آتا ہے. تو میں نے کہا میں وہی ہوں. تو کہتے ہیں یار جب میرے پوتے اس کو دیکھتے ہیں نا, اس گانے کو, تو بڑا ہنستے ہیں, بڑا ہنسی مذاق کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. بٹ جب میں دیکھتا ہوں نا اس گانے کو, تو میرے آنکھوں کے آگے وہ منظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کون آیا, کون گیا, کس نے تباہ کیا, تو میں بڑا ڈپریس ہو جاتا ہوں. تو مجھے بڑی عجیب سی بات لگی کہ ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ اس گانے کو دیکھ کے انجوائے بھی کر رہی ہے, کچھ ان کو پتہ بھی چل رہا ہے کیا ہوا, بٹ جنہوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنی زندگیوں کے اندر, وہ ڈپریس بھی ہو جاتے. تو اس گانے کے 2 ایفیکٹ ہو سکتے تھے. اچھا شہزاد, 2 باتیں نا, 2 باتیں. وہ بوڑھے جو آدمی تھے وہ ڈپریس ہوئے. آپ, میرا سوال یہی ہے, میں نے شروع میں بھی کہا, I was really intrigued. آپ ایک پاپ سٹار ہیں, so many people listen to you. You said I'm allergic to bullshit. یعنی کہ انہوں نے یہ بکواس ہوتی دیکھی ہے. I mean I'm quoting you. اب یہ بکواس کیا ہے؟ اگر میرا سوال وہی, اگر ایک عام آدمی جیسے واسو, یہ بلوچستان کا, اگر یہ سیاسی شعور رکھتا ہے, اپنے حقوق کو سمجھتا ہے, تاریخ کو پرکھتا ہے, تو پھر گڑبڑ آخر کہاں پہ ہے؟ یہ نہیں ہم سمجھ سک رہے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر سب سے پہلے تو یوتھ کو ووٹ کرنا چاہیے. جب وہ ووٹ کرنا شروع کرے گی تو گڑبڑیں بہت کم ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہے. اور میں گانا گاتا ہوں, میوزک کرتا ہوں, تو میں مائنڈ سیٹ چینج کر سکتا ہوں عوام کا, جو میں کر رہا ہوں. اور یہ سارا مجھے سمجھ آیا جب میں نے SMB فاطمہ جناح گورنمنٹ اسکول, ایک انسٹیٹیوشن اب تو بن گیا ہے وہ زندگی ٹرسٹ نے, ہم نے ایک گورنمنٹ اسکول ریفارم کیا, اور وہاں سے مجھے سمجھ آیا, جب میں نے اس کو ریفارم کرنا شروع کیا اس گورنمنٹ اسکول کو, تو مجھے پتہ چلا کہ اصل میں اس ملک کے مسئلے ہیں کیا. جب میں نے کتابیں دیکھی بچوں کی, تو وہ ساری روٹ لرننگ پہ بیس تھی. اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ہماری کتابوں کے اندر, جو اردو کی کتابیں ہیں. پھر جب میں نے سسٹم دیکھا, پھر میں نے جب دیکھا کہ ایک کیمپس میں 8 سکول چل رہے ہیں, میں ایجوکیشن کی آپ سے بات کر رہا ہوں, تو اتنے سارے ایشوز مجھے نظر آئے. دیکھیں سب سے بڑا ایشو کیا نظر آیا مجھے اسکول کے اندر, میں یہاں سے لنک کروں گا آپ کو کہ اصل میں ایشو ہے کیا ہمارا. میں جب SMB فاطمہ جناح گورنمنٹ اسکول کو میں نے دیکھا, تو اس کے نا 8 سکول ایک کیمپس میں 8 سکول چل رہے تھے. تو میں نے کہا ایک کیمپس میں 8 سکول کیسے ہوتے ہیں, کلاس 1 2 3 ایک الگ سکول ہے, 3 4 5 6 الگ سکول ہے. تو میں نے کہا کراچی میں کتنے سکول ہیں, انہوں نے کہا 3500 سکولز ہیں, بٹ اصل میں 900 کیمپس ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ ایک کیمپس ایک سکول ہونا چاہیے, ایک پرنسپل ہونا چاہیے. ایک کیمپس میں 8 پرنسپل, الگ الگ جماعتوں کو سکول آپ نہیں کر سکتے. تو ہم نے ایڈمنسٹریٹو پالیسی چینج کیا, پورے پروونس میں یہ چینج ہو گئی ہے. تو اس طرح کے اتنے سارے ایشوز میں نے دیکھے, میں نے کہا کہاں سے سٹارٹ کروں میں. بالکل نہیں, ایسے مسئلہ اصل نہیں ہے کہ ہم نے بیبی سٹیپس نہیں لیے, ہم نے بیبی سٹیپس نہیں لیے اس ملک کے اندر. جی بالکل, اگر آپ مجھے اجازت دیں, ابرار الحق صاحب کی جانب آتی ہوں. السلام علیکم ابرار, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو آن بورڈ ایز ویل. بیبی سٹیپس نہیں لیے,
سسٹم کا مسئلہ ہے، آپ سن رہے ہیں. مگر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی، ذاتی سوال ہے، مجھے بتائیں بلو کے گھر جاتے جاتے آپ نے سیاسی ٹرین کیسے پکڑ لی؟ ابرار صاحب مختصر جواب دیجئے، پھر سسٹم کے اوپر بھی سوال ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر اب بھی نہ آتے تو کب آتے؟ جو شہزاد نے بھی پورا گانا سنایا اور اس وقت تک جہاں ہم پہنچ چکے ہیں. ایک تو میں کہوں گا کہ شکریہ میڈیا کا، کہ میڈیا کی آزادی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہم تک پہنچے اور پوری قوم اور بالخصوص نوجوان اویئرنیس ان کو ہوئی اور ان کو کم از کم اندازہ ہوا کہ ان کا قبلہ کس طرف ہے اور کیا کرنا چاہیے ان کو نیئر فیوچر کے اندر. تو وہ ایک تو بہت بڑا، ڈیفینیٹلی سسٹم کی تو خرابیاں ہیں ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیڈ گورننس اس ملک میں رہی ہے اور اس میں اس کی وجہ میرٹ کا نہ ہونا ہے، اس کی وجہ اداروں میں جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کا نہ ہونا ہے. جب کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے اس میرٹ پہ آئیں گے تو پھر کمپیٹنٹ بھی ہوں گے اور اس کے نتیجے میں پرفارمنس آئے گی اور پرفارمنس کے ساتھ سسٹم اور پھر آٹومیٹکلی ڈیولپمنٹ کا عمل سامنے آئے گا. تو آئی ایم شیور انشاءاللہ مگر ابرار صاحب یہ اتنا سمپل اور فارمولا آپ دے رہے ہیں جو یہ سمجھنے میں، یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی راکٹ سائنٹسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ، مگر یہ سسٹم لوگوں پہ حاوی ہے، کیا لوگوں میں سخت نہیں ہے کہ اس نظام کو الٹ دیں؟ آخر بات کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت، ون ورڈ اگر آپ میرے سے پوچھیں نا تو بات نیت کی آ جاتی ہے. جب میرے لیے میرا پاکستان امپورٹنٹ ہوگا اور میرے لیے میرے رشتہ دار امپورٹنٹ نہیں ہوں گے، میرے لیے پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہوگا، تو پھر میری پرائرٹیز چینج ہوں گی. پھر میں رائٹ انسٹیٹیوشن میں رائٹ لوگوں کو لے کر کے آؤں گا. یہ اوپر سے نیچے کی طرف ٹرکل ڈاؤن ہوگی. دوسری بات آپ نے کی پبلک اب بات نہ کیجیے گا. پبلک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اویئرڈ ہے اور ابھی آئندہ آنے والے الیکشنز کے اندر پبلک بڑی ایک سمت میں جاری ہے اور صحیح سمت میں جاری ہے اور آپ کو ایک آتا ہوا انقلاب نظر آ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ. اچھا مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ اچھا اب یہ آنے والے انتخابات میں پبلک بڑی اویئر ہو گئی ہے. یہ شہزاد آپ کی جانب آتی ہوں، باسو کے لفظ قائد اعظم کے بعد جب بھی کوئی آتا ہے بس اپنا الو ہی سیدھا کرتا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا لیڈرشپ کرائسس یعنی کہ. مگر مجھے زیادہ بات جو اٹریکٹ کی آپ کے اپنے گانے میں آپ نے کہا کہ سب ہضم کیا، سب ختم کیا اور ہم پھر دیں گے، وہ پھر کھائیں گے. یعنی دا پبلک از ٹو بلیم. وہی بار بار کبھی بی بی کی حکومت، کبھی نواز شریف کی حکومت. یعنی کہ آپ ایک فرسٹریشن تو دیکھتے ہیں، آپ کے گانے میں بھی آپ نے اس کا اظہار کیا کہ وی آر ٹو بلیم. وہ پھر آئیں گے، وہ پھر کھائیں گے، ہم پھر ان کو کھانے دیں گے. لیکن دیکھیں نا ابھی میڈیا کی اویئرنیس کی وجہ سے دیکھیں اب یہ میرا گانا ہی تھا، ابھی لوگوں تک پہنچ گیا. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ پبلک کو بلیم کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ووٹ، تو میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، مائنورٹی ووٹ کرتی ہے اس ملک میں. اگر آپ پورا ووٹ بینک ہمارا اٹھا کے دیکھیں ملک کا، تو مائنورٹی ووٹ کرتی ہے تو مائنورٹی رول کرتے ہیں. جب میجورٹی ووٹ کرے گی تو میجورٹی رول کرے گی. دیکھیں نا یہاں پر تو ووٹ کرنے ہی نہیں جاتے. رورل ایریا میں لوگ ووٹ کرتے ہیں زیادہ، اور وہاں پر بھی اگر آپ پورا اٹھائیں تو وہ صحیح ووٹ نہیں ہوتے. جو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کی تعداد وہ نہیں ہے، مائنورٹی ابھی بھی بہت کم لوگ ووٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہوگا مجھ سے بہتر. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح اگر میڈیا کنونس کر دے لوگوں کو، اویئر کر دے کہ جا کے ووٹ کریں. آپ دیکھیں ڈیموکریسی کا سسٹم میں ایوالو ہو کے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. جناب میڈیا نے تو بڑا اویئر کیا لوگوں کو کہ دستی کی بھی جعلی ڈگری ہے، دستی کو پھر ووٹ ملے، جمشید دستی کو وہ پھر آ گئے. میڈیا جتنا بھی اویئر کرے، یہ سیاسی وابستگیاں، یہ ایک جو کلچر ادھر ہے مسئلہ اس کا ہے. مگر وہی جو ابرار ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک اویئرنیس آ گئی ہے. I beg to differ. I might be wrong. ابرار آپ کی جانب پھر سے آتی ہوں. آپ عرب اسپرنگ کا ہی آپ اپنے سامنے مثال دے دیں. عرب اسپرنگ شروع ہوا ٹیونس سے، ایجپٹ گیا، تحریر اسکوائر تک گیا، لیبیا تک پہنچ گیا. And you know, there's a saying, you must have heard it, that people to the most extent are the product of their political system. یعنی کہ لوگ ایک بہت بڑی حد تک اپنے سیاسی نظام کی پیداوار ہوتے ہیں. سو شاید اس سے یہ ہم سمجھیں کہ پاکستان میں چونکہ ہمارا سیاسی نظام کمزور ہے، سو لوگ بھی کمزور ہیں، اٹھ کھڑے نہیں ہوتے. مہر میں آپ سے کسی حد تک ہاف اتفاق یہ کرتا ہوں، بیکاز ہماری قوم جو ہے بالخصوص ریموٹ رورل ایریا جو 70% ہے وہ دھڑوں میں بٹا ہوا ہے، ذات برادری بیس کے اوپر ووٹ دیتے ہیں اور اس کے بھی علاوہ بعض اوقات تو گن پوائنٹ پہ بھی ووٹ دیتے ہیں. تو وہ سسٹم ایک دم سے چینج ہونے والا نہیں ہے. آئی ایگری ود یو. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم سارے کے سارے ایک تہیہ کریں، اور یہ میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں بیکاز میں پبلک میں جانے والا شخص ہوں. میں آپ کو یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ 1,70,000 نوجوان اس میں ہم سروے کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں. ہم ہر 6-7 مہینے کے بعد نوجوانوں
سے پوچھا کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، وہ بڑے ریڈیکل آئیڈیاز تھے، بالکل ڈسٹریکٹ تھے کہ ہمیں یہ کبھی ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ فلاں ہوگا اور یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ابھی پچھلے چند مہینوں سے میں یہ ایک بہت بڑی ویزیبل چینج دیکھ رہا ہوں کہ دے ہیو ڈیولپڈ اے ہوپ۔ جو 67% آف ٹوٹل پاپولیشن ہے پاکستان کی، ان کو ہوپ ڈیولپ ہوئی ہے، شہروں سے نکلی ہے اور ابھی دیہی علاقے میں جا رہی ہے، اور اگلے چند مہینوں کے اندر مجھے یہ لگتا ہے ویزیبل چینج، اور ذات، برادری، یہ ساری چیزیں ایک سائیڈ پہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، کمپلیٹلی نہیں میں کہوں گا، لیکن ایک بہت بڑا دھچکا ان کو لگنے والا ہے۔ دیکھیں قوموں کی ہسٹری کے اندر 50-60 سال کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ اسی ملک میں جب انسیپشن ہوئی تھی پاکستان کی تو سرکاری دفتر درختوں کے نیچے لگا کرتے تھے، ہمارے پاس ایک آدھ انڈسٹری تھی، اور اس کے بعد فائلوں کے اندر کانٹے لگا کرتے تھے، لیکن وہاں سے ہم نے محنت بھی کی، سارے معاملات بھی کیے، ہمیں انفارچونیٹلی وہ لیڈرشپ نہیں مل سکی، کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی اس ملک کے اندر آئے، مختلف ہم لوگ ٹرائیز کرتے رہے، لیکن ابھی بیکاز آف دا میڈیا اویئرنیس ہمیں قبلہ ہمارا درست ہو گیا ہے۔ ابھی اس کے نتیجے میں جو چکر چلے گا انشاءاللہ ڈیموکریسی کا، ایک نہیں دو نہیں تین حکومتوں کے اندر دیہی علاقے کے اندر وہ جو خدشات آپ کے اور میرے ہیں کہ ذات برادری سسٹم اور وہ جعلی ڈگری اور وہ ساری چیزیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گی۔ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ اگر دستی کی جعلی ڈگری تھی تو دستی کے اندر اور خصوصیات بھی یقیناً ہوں گی، ہمیں وہ بھی دیکھنی چاہیے۔ اس کو اپنے حلقے میں 15 کا لوگ لقب دیتے ہیں، یعنی دن رات خدمت میں لگا ہوا ہے، تو ہمیں اس سے سبق لے کے باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے سبق لے کے کام کریں گے، وہاں پہ اپنے حلقے کے اندر لوگوں کی خدمات بھی کریں گے، لیکن لوگوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف جنازوں پہ چلے جانا اور کسی کی غمی خوشی پہ چلے جانا سیاست نہیں ہے، خدا کے لیے ہم جب الیکٹیبلز کو ووٹ دیتے ہیں تو انہوں نے اسمبلی میں جا کے ایک لیجسلیشن کے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، اپنی عقل استعمال کرنی ہوتی ہے، ان کی ریپرزنٹیشن اسمبلی میں کرنی ہوتی ہے، تو یہ آپ میڈیا کے ذریعے عوام الناس کو بھی یہ ہم اور آپ مل کے بتائیں ان کو کہ یہ صرف سیاست یا ووٹ اس لیے نہیں ہم نے دینا کہ ہماری شادی پہ آ گیا تھا تو وہ تو آتا ہی نہیں ہے، ملک صاحب تو آتے ہی نہیں ہیں، ان کو کیوں ووٹ دیں۔ تو یہ اویئرنیس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ جب ڈیموکریسی آگے چلے گی تو انشاءاللہ اس سے فائدہ اچھا یہ ابرار اگر آپ مجھے موقع دیں شہزاد، ڈیموکریسی، لیجسلیشن، یہ ساری بڑی بڑی باتیں، مجھے بڑا مزہ آیا آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر ایکچولی آئی تھنک کہ جو مجھے سمجھ آئی ایک ایسا سین بھی تھا جدھر آپ نے ٹاک شو ہوسٹنگ، خود شاید ٹاک شو ہوسٹ بنے ہوئے تھے، ایک پینل بٹھایا ہوا تھا جو لڑ رہا تھا ایک دوسرے سے اور کاغذ مار رہا تھا نیچے، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ That's what I understood. Now what I want to know is کہ کیا یہ ٹاک شوز عوام کے لیے سر میں درد ہیں یا آگاہی فراہم کرتے ہیں؟ بیکاز ایز یو نو جب آپ کے اسٹیٹ کا سسٹم ویک ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسٹیٹ کے جو مختلف پرزے بھی ہیں وہ آپ کو مضبوط ہوتے نظر آتے ہیں، چاہے فوج ہو، بیوروکریسی ہو، بلوچستان کی بھی مثال ہے، ابھی تو میڈیا بھی ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، بہت تگڑا ہو گیا ہے۔ آر وی اے ہیڈ ایک ان یور آئیز؟ نہیں، میں نے اصل میں یہ کانسیپٹ تو احسن رحیم کا ہے، جنہوں نے ویڈیو بنایا ہے تو وہ زیادہ بہتر آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، بٹ ہم صرف اس کے اندر یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کی فائل جو ہے وہ لے کے ہر جگہ پھر رہا ہے، تو اس کی فائل جو ہے نا ہر جگہ کا ایشو بنا ہوا ہے، بٹ اس کا کام ختم نہیں، اس کا کام نہیں ہوتا۔ لائر بھی ہوتا ہے، وہ بھی اس کو لے کے جاتا ہے، اس کے لیے فائٹ کرتا ہے، بٹ اینڈ میں پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ میڈیا والا بھی یہی کرتا ہے، اور شروع میں جو چپراسی ہوتا ہے، جو سیکرٹری ہوتا ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے، تو سارے لوگ ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں غریب آدمی کو۔ اصل میں ہم نے اس کو اس طرح سے دکھایا ہے۔ اور جو قوموں کی آپ بات کر رہی ہیں تو میرا جو گانا تھا لگا رہے، اس میں میں نے آخری لائن یہ کہی تھی کہ وہ کہتے ہیں قوم کو جگانے کا وقت آ گیا ہے، تو میں کہتا ہوں ان کو مت جگاؤ، یہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں۔ تو یہ بات تو میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ اصل میں اس قوم کو جگانے کا وقت آ گیا ہے، بٹ میوزک جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ پلے کر سکتا ہے جب کوئی بھی موومنٹ شروع ہوتی ہے، کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ باب ڈیلن کو دیکھ لیں اور ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ آرٹ، اور یہ جہاں پر جس معاشرے کو سپریس کیا جاتا ہے وہاں پر اٹھ کر باہر آتے ہیں لوگ۔ تو اس ویڈیو کا مقصد بھی ہے کہ ہم بتا رہے ہیں غریب ایکسپلائٹ بھی ہو رہا ہے، تھوڑا بہت اس کا کام بھی ہو رہا ہے، تو یہ اصل میں بتانے کی کوشش کی، لیکن اینڈ تک اس کا کام ہوتا نہیں ہے، ویسے فائل سب ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں اس کو۔ جی اچھا، ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی ناظرین اور اس کے بعد
जरूर शेयर कीजिएगा अबरारुल हक साहब, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद और वक्फे के बाद आके यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई बड़े जरूरी काम से ये कौम सो रही है और अब क्या वाकई जागने का वक्त आ गया है, क्या हमारे वसाइल और हालात ये इजाजत देते हैं हम एकदम इनकलाब बर्पा इस मुल्क में हो जाए, या इनकलाब भी बदतरीज ही सामने आना पड़ेगा। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक के बाद आप 0512820150 पे कॉल कर सकते हैं इफ यू वुड लाइक टू टॉक और एड समथिंग। वी डोंट यूजुअली टेक लाइव कॉल्स but today especially for everybody if they want to talk to Abrarul Haq or Shehzad Roy. We're going to be right back after a short break. और अभी हमारे साथ बेल्जियम से एक टेलीफोन कॉलर हैं अबरार और शहजाद से बात करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। आप प्लीज पीछे से टेलीविजन ऑफ कर दीजिए। जी जी ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौज़म बात कर रहा हूँ बेल्जियम से। जी जी फरमाइए। जी और इब्रार भाई से एक सवाल है कि ये इनकलाब के बारे में बातें कर रहे हैं तो हम यूरोप में भी बैठ के अपने मुल्क के लिए तो सोचते हैं, लेकिन इनसे ये मालूम करना चाहते हैं कि कौन सा होमवर्क किया है कि इनकलाब ला रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में आया हुआ है उस तरह या कोई सही इनकलाब ला रहे हैं। शुक्रिया आपका। जी अबरार, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे ब्रेक से पहले, और ये भी बता दीजिए आपने कौन सा होमवर्क किया है इनकलाब लाने के लिए। एक तो इन्होंने सवाल ही वो कर लिया जिसके हवाले से मैं आपको ब्रेक से पहले कुछ बात करना चाह रहा था। महर इस वक्त जो मैं बैठा हूं जिस लाइट में, आप इधर एक फनी सीन है, आप तो सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं। सामने एक विंडो है मेरे ड्राइंग रूम की जिसमें शीशा लगा हुआ है, उसके बाहर एक गाड़ी खड़ी है जिसकी हेडलाइट्स ऑन है और एक छोटी सी लाइट इस कैमरे के ऊपर लगी है जिसकी वजह से मुझ पे लाइट पड़ रही है और ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंच रहा है। बाहर DSNG खड़ी है दुनिया न्यूज़ की। बात ये है इस वक्त लाइट नहीं है मेरे घर के अंदर, और ये एक इनफ जवाज़ है इस मुल्क के अंदर इनकलाब का। ये एक सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, एनर्जी की, और मैं कहता हूं इस मुल्क के अंदर इनकलाब इसलिए आ सकता है, और पॉजिटिव इनकलाब होनी नहीं, इसलिए आ सकता है कि सारी की सारी चीज़ें मिसमैनेज हुई हैं। ये गरीब मुल्क नहीं है, ये सिर्फ मिसमैनेज्ड मुल्क है हमारा, इसमें सारा कुछ मुमकिन है। मेरी परसों डॉक्टर समर मुबारक मान साहब से बात हो रही थी जिन्होंने कोल से गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट बनाया आज से 1.5 साल पहले, और वो $115 मिलियन का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ और उसके जरिए 100 मेगावाट बिजली बनना थी, और अगर 1 बिलियन उस पर खर्च किया जाए तो वो 1000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है, जबकि पाकिस्तान की टोटल कंजम्पशन 5000 है। और ना सिर्फ के बिजली बल्कि फर्टिलाइजर अलग और डीजल अलग। डीजल की 20% आपकी इंपोर्ट पे कट लग जाएगा, आपको करनी नहीं पड़ेगी इंपोर्ट अगर आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज से फायदा उठा लें। लेकिन हमने आज तक वो क्यों नहीं किया, मेरा ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज हमने शुरू किया। ऐसे लोग हमारे पास हैं, अगरचे उनको रोक दिया गया है, अगरचे उनको उसमें रोक दिया गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें इनफ रिसोर्सेज हमारे मुल्क के अंदर हैं। ऑल वी नीड इज नियत काम करने की, राइट पीपल इन द राइट प्लेसेस। 1900 अरब रुपए का जो करप्शन हर साल सिर्फ हाई अप्स कर लेते हैं, अगर हम सिर्फ वो रोक दें तो कितना फायदा हो सकता है। $200 बिलियन मुल्क से बाहर स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, जबकि आपका टोटल कर्जा 60 बिलियन है। $100 बिलियन अगर वापस आ जाए तो वो करोड़ों की जिंदगी बदल देगा। ये एक वो रेडिकल स्टेप्स हैं। उन साहब के बाद का जवाब दे रहा हूं ना, वो कहते हैं इनकलाब नहीं आ सकता, कैसे लाएंगे। मेरे भाई, अगर आप इमरान खान साहब ऐसे नहीं कहते कि 90 दिन के अंदर एक विजिबल चेंज आ सकती है इस मुल्क के अंदर, उसकी वजह हमें पता है। मुझे इजाजत देना, पहले भी तो यही बात हो रही थी ना अबरार के, जब इस मुल्क के अंदर जब स्टेट कमजोर हो जाता है तो मुख्तलिफ पुर्जे और तगड़े हो जाते हैं। इस रियासत में इसके मैकेनिक्स सही नहीं हमें नजर आ रहे। मसला ये है। मैं शहजाद आपकी जानिब आऊंगी। अभी अबरार ने बात की इनकलाब की। इनकलाब तो आता है जब गुलामी का एक एहसास हो ना, तो आप बार बार, मैं आपका कुछ पुरानी फुटेजेस भी देख रही थी, 2008 में भी जो आपने एक अपनी वीडियो रिलीज की किस्मत अपने हाथ में, उसमें भी आपने इशारा किया फॉरेन इन्फ्लुएंस की तरफ। इस वीडियो में भी आपने कहा अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे हैं गोरे गोरे, इशारा फॉरेन इन्फ्लुएंस की तरफ मुझे महसूस हुआ। तो हम देखते हैं कि इधर यहाँ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है वो अभी भी है। फौज और ब्यूरोक्रेसी के मॉडल्स आज तक ब्रिटिश मॉडल पर ही चल रहे हैं। FCR भी जो है वो गोरे वक्त से चल रहा था। मुकाबले का इम्तिहान भी इस मुल्क में कौमी जुबान में अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। तो ये शहजाद आपके करीब ये एहसास कमतरी है, ये डर है, या फिर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं? अच्छा,
اس سے پہلے میں آپ کا جواب دوں، میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ اوبویسلی ہم میں بہت ساری خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے باہر والے لوگ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اپنی خرابیاں پہلے دیکھیں گے پھر باہر کی بات کریں گے. اب جو آپ نے گورے گیرو کی بات کی جو میرے گانے میں، وہ نیو کلونیلزم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی کنٹرول کیا جاتا ہے. اکانومی سے اب دنیا کنٹرول ہوتی ہے، اب وہ جنگ سے تو ہوتی ہی ہے آخر میں، لیکن شروع میں تو اسی طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، تو ہمیں اس طرح سے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو میں بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پر قوم کو بتانا چاہوں گا جو مجھے سمجھ آئی ہے کچھ عرصے میں ریفارم کر کے، وہ یہ ہے کہ تبدیلی آہستہ آہستہ ہی ہوگی، بیکاز یہ وہ ملک ہے جس کی زبان اردو ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ سکولز کے اندر جو بچے اپنی کتاب پڑھتے ہیں، ہسٹری وغیرہ کو چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے، جو کتاب پڑھتے ہیں، ہمارے پاس اپنی زبان میں تھاٹ پرووکنگ کتابیں نہیں ہیں مہر، ہم رٹتے ہیں ساری چیزیں. تو سوال کرنے کی صلاحیت دینا. اب بات یہ ہوئی کہ ان کتابوں کو لکھا جائے گا پہلے، اور اس میں سالوں لگتے ہیں. آپ کا سلیبس چینج ہوگا، کریکلم چینج ہوگا، آپ کی اور یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. اور پروسیس ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ایک ماڈل بنا کے، بٹ آئی ایم سیئنگ کہ تبدیلی آہستہ آہستہ ہی ہوگی، فوراً تو بالکل نہیں ہو سکتی. جی اچھا. سو اگین اسٹیپ بائی اسٹیپ تبدیلی. آئی تھنک ابرار دس از اے مور ریئلسٹک ویو آف تھنگس ٹو بی آنیسٹ ود یو، بیکاز یہ نظام بدلنے کے لیے بھی کیا ضروری ہے کہ ہمیں بیوروکریسی کی بھی بنیادیں نئے سرے سے کھڑا کرنی ہوں گی. آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کام نہیں ہوتے، ہمارے پاس ساری سولوشنز ہیں، تو کام آخر کار کیوں نہیں ہو رہے؟ یہی بات ہے نا، بیوروکریسی کی بھی بنیادیں تبدیل کرنی ہوں گی. دیکھیں، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از سم تھنگ وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. کسی نے کہا تھا there are many matters of justice about which no provisions have been given by the law because of the difficulty of framing of comprehensive and general enactment. I still believe there is a room for more legislation in this country. مہر جتنی امپورٹنٹ گورننس کے ایشوز ہیں اس کے اوپر ہمیں لیجسلیشن کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس کے نتیجے میں ہی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس پروسیس کو آپ حسن کر سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوور نائٹ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ سونے کی سڑکیں ہماری بن جائیں، اس کو ایکسپیکٹ نہ کریں، لیکن لوگ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سنہری ترین دور آنے والا ہے، وہ انقلاب واقعی آنے والا ہے. لیکن اگر اس کے لیے ہم سب اپنے ایک لیڈر کو چن لیں جس کا نام عمران خان ہے. مہر عمران خان کوئی میرے رشتہ دار نہیں ہے، نہ ہی مجھے سیاست میں آنے کا شوق تھا. باخدا اللہ نے مجھے ویسی عزت دی ہوئی ہے، اللہ نے مجھے سارا کچھ دیا ہوا ہے. میں کیوں اس میں اترا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے یہ پارٹی، اس میں ڈرٹ نہیں ہے، اس میں مجھے فلتھ نظر نہیں آتی ہے، اور اس میں رول آف لا ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو کاف لیگ کے ٹکٹ سے لڑے تھے نا، تب بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ بہت نہیں، آپ کی دیٹ از رانگ انفارمیشن. سوری، رانگ انفارمیشن. 2002 میں میرے بھائی وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑے تھے، کاف لیگ کے اگینسٹ لڑے تھے، اور ان کے ساتھ ہمارا کافی جھگڑا وگڑا بھی ہوا. اور جی اگینسٹ، اور آزاد امیدوار کے طور پہ لڑے تھے کسی پارٹی. نہیں، نو پرابلم، آپ کا حق ہے بات کرنا، لیکن گزارش یہ ہے کہ ویسے بھی وہ میرے بھائی ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ پیچھے سے بہت تنگ کر رہے ہیں ابرار صاحب. کوئی لاہور سے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، فرمائیے گا. السلام علیکم. جی میں آتی ہوں شہزاد صاحب. وعلیکم السلام. 30 سوال پوچھیے گا اپنا. میرا نام نورل ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ عوام قوم شاید سوئی ہوئی ہے، اور شاید کسی ضروری کام سے سوئی ہوئی ہے. یہ شاید بالکل ایک غلط سوچ ہے. اس ملک کی عوام اور قوم کبھی بھی سوئی نہیں ہے. قیام پاکستان کی مثال لے لیں، اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں 65 کی وار کی سٹوری سنی ہے. قوم نہیں سوئی ہوئی تھی اپنی زندگی میں. وہ تو سٹوری سنی تھی، ہم نے خود دیکھا ہے. زلزلوں اور سیلاب کی صورت میں ساری قوم کام کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے باہر آئی ہے. قوم کبھی بھی نہیں سوئی ہوئی تھی. ابرار صاحب بتا رہے ہیں 1,60,000 نوجوان ان کی قوم یعنی کہ آپ کے مطابق ابھی بھی اٹھی ہوئی ہے. اوکے، دیٹس فیئر انف، دیٹس یور اوپینین. میرا مجھے ایک بات بتائیں. قوم کو دن رات میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نوجوانوں نے دن رات سیلاب زدگان کے لیے یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے باخدا زخمی بھی ہوتے تھے، پھر بھی کام کرتے تھے. رونا آتا تھا مجھے کہ کیسے زبردست ڈائنامک لوگ ہیں. ان لوگوں نے 65 کروڑ کا کام یوتھ پارلیمنٹ اور سہارا پر لائف ٹرسٹ کے صرف سیلاب میں کرایا. 1 ارب روپے کا ہاسپٹل بنوایا، 24 کروڑ سے چلاتے ہیں سال کا. اسی طرح کے کتنے چیریٹیبل ہاسپٹلز ہیں جو اس ملک میں چل رہے ہیں ماشاءاللہ. تو قوم واقعی بڑی کمال ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں، یہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے،
اور جب میں نے اپنے پچھلے گانے میں کہا کہ قوم سو رہی ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ وہ ملک ہے جہاں پر 5 لاکھ بچہ کنٹیمنیٹڈ پانی پینے سے مر جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مہر، یہ آفیشیل فگرز ہیں کہ کنٹیمنیٹڈ پانی پینے سے 5 لاکھ بچہ مرتا ہے اس ملک کے اندر. آپ یہ دیکھیں اس ملک کا پبلک سروس کمیشن کا ایگزامینیشن جو ہے وہ انگریزی میں ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے خود جو اتنی زبردست بچے جو اردو بول سکتے ہیں، اردو میں جنہوں نے پڑھائی کی ہے، ان کو ہم نے محروم کر دیا، پبلک بیوروکریسی میں آنے سے ہی محروم کر دیا. تو دیکھیں جب میں کہتا ہوں قوم سوئی ہوئی ہے، یہ جو ہمارے دوست جنہوں نے فون کیا تھا، دیکھیں میں ان کو جھوٹے خواب تو بہت دکھا سکتا ہوں جی. قوم کمال، جب بھی اس ملک پر حادثہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، لوگ فوراً سے باہر نکلتے ہیں. حکمران سوئے ہوئے ہیں نا. دیکھو آپ 5 لاکھ بچوں کی بات کر رہے ہو. ایوری 20 minutes a mother dies because of delivery complications in this country. اس طرح کے فگرز تو ہم بولتے چلے جائیں. گزارش یہ ہے کہ یہ کرنا کس نے؟ بیچاری قوم نے تو نہیں کرنا، یہ تو حکومت نے کرنا ہے نا، ان کی رسپانسبلٹی ہے. They have to give us opportunities. اگلے 10 سال میں اس ملک کے اندر 3 کروڑ 60 لاکھ نئے بے روزگار ہوں گے، تو کیا وہ قوم کا قصور ہوگا؟ نہیں، وہ اپرچونٹی دینے والے کا قصور ہوگا. اگر ہم اپنی پالیسیز ایسی بنائیں گے کہ ہم وقتی طور پر ووٹ لیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے ملک میں کتنی عوام ووٹ کرتی ہے اور کتنا ووٹ بینک ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی تھی. کتنی عوام ووٹ کرتی ہے ہمارے ملک میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بالکل نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بوگس ووٹس کی پٹیشن جو ہے وہ ہماری ایک کالنگ مبشر میں کہہ رہا ہوں مائنورٹی ووٹ کرتی ہے اس ملک میں. آپ کوئی ریسرچ نکال لیں، مائنورٹی ووٹ کرتی ہے نا، عوام ووٹ ہی نہیں کر رہی. جی اچھا، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی اور شہزاد واپس آ کے آپ ہی سے پوچھنا ہے. آپ نے کہا کہ تالے وعدے سگنل دل یہ سب کچھ جو ہے یہ توڑ دیا، اب سب کچھ توڑا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا. تالے وعدے سگنل دل، آئین کو آپ بھول گئے جناب. یہاں تو آئین توڑنے کا فیشن ہے. جس ملک کے اندر آئین توڑا جاتا ہو اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، تو اس ملک میں تالے وعدے سگنل دل کیا حیثیت رکھتے ہیں، سب کچھ جانیں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. ابرار آپ کی جانب آؤں گی. اگر کچھ انقلاب کی حوالے سے ہی یا لوگوں کو اٹھانے کے حوالے سے ہی یا کسی پیغام کے حوالے سے ہی اگر آپ کچھ ہمارے لیے گا دیں، فوڈ فار تھاٹ اسٹرکٹلی. میں نے یہ کراچی کے پی ٹی آئی کے جلسے میں بھی یہ کلام پڑھا تھا اور لوگوں کا یہ خیال تھا جو لوگ فیض کا کہہ رہے تھے، بڑا بلیو آپ کا ہے. کمپلیمنٹ ہے جی. یہ میرا میں سارا تو نہیں سناؤں گا، کافی طویل ہے، لیکن اس کا آخری حصہ فرمائش بھی بہت سے لوگوں کی تھی کہ لٹے ہوئے پسے ہوں کا وقت انتقام ہے، اب معاشی قاتلوں کا وقت اختتام ہے. عام آدمی کے ہاتھ اقتدار آئے گا، بے قصور شہریوں کا خون رنگ لائے گا. دیس کی رگوں میں رقص زہر بے شمار ہے، اٹھو بھی دوستوں کہ تم کو کس کا انتظار ہے، کس کا انتظار ہے. سر جلائیں گے روشنی ہوگی، اس اجالے میں فیصلے ہوں گے. تھینک یو. بہت بہت آپ کا شکریہ. شہزاد اگر آپ کوئی آخری پیغام دینا چاہیں. انشاءاللہ جی میں آخری پیغام کہنا چاہوں گا دیکھیں یہ سوری شہزاد آپ سوری. جب میں نے لگر گانا کیا تھا اور جب آپ ذکر کر رہی تھی الرجک ٹو بولشٹ، جب میں اسٹیٹ کو یہ کہہ رہا تھا تو اس وقت بہت پرابلمز ہوئی تھی، تھریٹ بھی آئی تھی. بٹ آپ دیکھیں کہ یہ میڈیا کی وجہ سے کتنا سپیس کریٹ ہو گیا کہ جب اس طرح کا گانا آیا تو جب لوگ مجھے فون کرتے ہیں تو وہ تعریف کرنے کے بعد ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں. بٹ آپ دیکھیں سپیس مل گیا، کسی نے مجھے تھریٹ نہیں کیا اس گانے کے بعد. تو میڈیا سپیس ضرور دیتا ہے. میں 1-2 شعر آخر میں جاتے ہوئے صرف کہنا چاہوں گا. وہ شعر یہ ہے کہ کہتا ہے ظالم چھین کے غریب کا تن من دھن، کہتا ہے ظالم چھین کے غریب کا تن من دھن، یہ تیری حالت اللہ کی طرف سے ناشکرانہ بن. اور دوسرا شعر یہ ہے کہ اے غریب تو کس منہ سے خواب دیکھتا ہے ایک نئے سویرے کا، جبکہ آج بھی تیرا ووٹ ہے اسی وڈیرے کا. بہت شکریہ آپ کا شہزاد روئے صاحب اور ابرار الحق صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین انہی باتوں سے مجھے ایک بات یاد آئی، زیادہ دن پہلے کی نہیں، صرف آئی بلیو 15 دن پہلے کی ہی بات ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کی صدارت کا ایک الیکشن ملک بھر میں برپا ہوا تھا. اب 18 دسمبر کو ہونے والے اس الیکشن میں 1,22,000 انجینئرز ووٹر تھے اور الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری تھی. اس الیکشن میں سونامی پارٹی، میرا مطلب ہے تحریک انصاف کی طرف سے نجیب ہارون امیدوار بنے اور ان کی حمایت کا اعلان عمران خان صاحب نے خود ایک
तकरीब में किया। दूसरे उम्मीदवार थे कादिर शाह जो वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह के भाई हैं, और तीसरे उम्मीदवार थे नूरुद्दीन, जिनके लिए हैरत अंगेज तौर पर जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इत्तेहाद कर लिया। और चौथे उम्मीदवार थे जावेद कुरैशी, ये एक आजादाना तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे। अब इस इलेक्शन के गैर सरकारी नताइज हैरत अंगेज हैं, यू मस्ट हियर दिस, जिनके मुताबिक इलेक्शन में सिर्फ 16,000 इंजीनियर्स ने अपना वोट इस्तेमाल किया और वफाकी वजीर के बरादर मोहतरम ये इलेक्शन जीत गए। अगरचे उनकी जीत का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन इसलिए नहीं हो सका कि उनके मुखालिफिन उन पर धांधली के इल्जामात लगाकर अदालत में पहुंच गए हैं। चलिए, ये सब कुछ भी चलता रहता है, लेकिन सवाल कुछ ऐसे हैं कि जिनके जवाब समझ नहीं आते। इन पर आप भी गौर कर लीजिए, शायद आप बेहतर समझ पाएं। सवाल नंबर 1, अपनी तश्कील 9 के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने 1,22,000 वोटरों के लिए सिर्फ 78 पोलिंग बूथ क्यों बनाए? क्या आइंदा आम इंतखाबात में भी ऐसा ही होगा? सवाल नंबर 2, जो सुनामी पूरे मुल्क में फैल जाने का दावा कर रहा है, इसका उम्मीदवार इंजीनियर एक आजाद उम्मीदवार के मुकाबले में अपनी जमानत भी क्यों जब्त करा बैठा, और वो भी लाहौर में? सवाल नंबर 3, MQM और जमात इस्लामी के दरमियान जो मोहब्बतें हैं वो आपको तो मालूम ही है खुद, तो फिर ये कैसे हो गया कि इन दोनों जमातों ने एक ही उम्मीदवार यानी कि नूरुद्दीन को सपोर्ट किया? क्या ये आइंदा भी हमें शायद देखने को मिलेगा? सवाल नंबर 4, एक ऐसे इलेक्शन में कि जिसमें वोटर अपना वोट डालने से पहले तस्वीर भी खिंचाता है, वफाकी वजीर के भाई को ऐसे किन वोटरों ने वोट डाला जिनकी कोई सूरत थी ना तस्वीर? और आखिर में ये कि क्या खुर्शीद शाह साहब ने सैयद नवीद कमर का शुक्रिया अदा किया है कि जिनकी मदद से उनके भाई इलेक्शन भी जीत गए? I'll see you all tomorrow. Good night. Allah Hafiz.